नौजात की शहादत के हवाले से मुनक़िद होती रही और एक अरसे दराज से मुझे पढ़ने का शरफ हासिल होता रहा है और इस मजलिस में मैं ये कोशिश भी करता हूँ कि सरकार सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत पाक के हवाले से कुछ नए मतालिब आप हज़रात की समातों की नज़र करूँ। मेरा मिजाज ये है कि मैं सीरत का या तारीख़ का तज्ज़िया करता हुआ चलता हूँ ताकि सिर्फ तारीख़ बराए तारीख़ के एतबार से न पढ़ी जाए बल्कि उसका तज्ज़िया भी किया जाए ताकि जो नौजवान और हमसिन और कमसिन रहे हैं उनके जहनों में और लौह हाफ़िज़ा पर कुछ बातें महफूज रह सकें। 2-3 मिनट तबदीली मंजिल में और लूँगा और इस मजलिस को खिताब करने के लिए जिस हदीस शरीफ को उन्वान बयान करार दिया वो मुस्तदरिकुल वसाइल की हदीस जो सरकार रिसालत पनाह से के हवाले से उसमें तहरीर है कि जिसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबलुगु अबदा। ये हदीस कुछ किताबों में दूसरे अंदाज से भी है लेकिन मुस्तदरिकुल वसाइल के सफ़ा नंबर 108 पर इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ये तहरीर है कि जिसमें सरकार रिसालत पनाह इरशाद फरमाते हैं कि क़त्ल हुसैन की हरारत मोमिनीन के क़ुलूब को हमेशा गरमाती और बरमाती रहेगी। मोमिनीन के क़ुलूब में क़त्ल हुसैन की हरारत हमेशा बाकी रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी और ज़मीर व वुजदान में एक इनकलाबी कैफियत बर्पा करती रहेगी। दुनिया में बहुत से हादसे हुए हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सी जंगें हुई हैं। जो हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं जिनकी उम्र 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस है, उनको अच्छी तरह से जंग अजीम याद होगी कि एक ज़माने में पूरी दुनिया आपस में जंग में मुब्तला थी। कुछ मुल्क एक तरफ थे, कुछ ममालिक एक तरफ थे और हर जगह की फौजें आपस में लड़ रही थी। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि वो जंग ख़त्म हो गई और गुज़रते गुज़रते वक्त गुज़र गया और गुज़रने के बाद आज उसके जो वाक़यात हुए थे वो आपके लौहे हाफ़िज़ा पर महफूज नहीं है बल्कि महव हो चुके हैं। और इस दौर की और इस अहद की जो नस्ल है वो ये जानती भी नहीं कि जंग अज़ीम किसके दरमियान हुई थी। जो लोग तारीख़ से वाबस्ता हैं या जो दुनिया की तारीख़ पर नज़र रखते हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन नई नस्ल में से किसी से ये पूछिए कि जंग अज़ीम किस के दरमियान हुई थी, पहली जंग किसके दरमियान हुई थी, दूसरी जंग में हिटलर का रोल क्या था, हिंदुस्तानी फौजें किसके साथ खड़ी हुई थी, रशिया का मुहासिरा किसने किया था, कौन जंग में जीता था, किसने बाद में खुदकुशी कर ली थी, तो शायद नई नस्ल के लोगों को नहीं मालूम हो। जबकि अभी 40-50 साल पुरानी बात है, उसको जाने दीजिए। चाइना से जो हमारे मुल्क की जंग हुई और उसके बाद हमारे पड़ोसी ममालिक से जो जंग होती रही, उनके बारे में अगर इस नई नस्ल से पूछिए कौन ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर उस्मान ने क्या रोल अदा किया था या वीर अब्दुल हमीद का रोल क्या था, तो जिन बच्चों ने अगर किताब में सरकारी किताबों में वीर अब्दुल हमीद के बारे में नहीं पढ़ा होगा, उन्हें नहीं मालूम होगा वीर अब्दुल हमीद भी कोई कैप्टन, कमांडर या फौजी थे। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब और मकसद ये है कि जंगें होती हैं, हादिसात रूनुमा होते हैं, लेकिन चंद साल के बाद, कुछ अरसे के बाद वो जंगे लौहे हाफिजा से महव हो जाया करती हैं। वो वाक़यात ज़हन में महफूज नहीं रहते, लोग भूल जाते हैं। फिर आखिर कौन सी कशिश और कौन सी कैफियत है ज़िक्र हुसैन में, जो कल भी ये जिक्र बाकी था और आज भी बाकी है। वक्त बदल रहा है, ज़माना करवटें ले रहा है, इनकलाबात आ रहे हैं,
چاہے کووڈ-19 ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، چاہے طاعون کا دور ہو یا کسی وبا کا دور، ذکر حسین نہ کل رکا تھا نہ آج رکا ہے۔ جس آب و تاب کے ساتھ، جس جلال و جمال کے ساتھ کل ہو رہا تھا، اسی جلال و جمال کے ساتھ آج بھی ذکر سرکار سید الشہداء جاری و ساری ہے، اور اس کا سفر جاری و ساری ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے بہت اہم بات عرض کروں، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ آخر ایسا ہے کیوں، یہ ذکر باقی کیوں ہوں، سب ذکر مٹ کیوں گئے، یہ ذکر باقی کیوں ہے؟ کبھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں جو مجلس میں پڑھتا ہوں اس میں تجزیہ کرتا ہوا چلتا ہوں، تحلیل کرتا ہوا چلتا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ بھائی ذکر شہداء کا، تذکرہ شہیدوں کا، تذکرہ ترجمان فرات کا، تذکرہ کربلا والوں کا، تذکرہ انسانیت کو بچانے والوں کا، تذکرہ انسانیت کے تحفظ کرنے والوں کا، انہی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ جو جنگ احد میں شہید ہوئے وہ بھی تو شہید تھے، جو سرکار رسالت کے ہم رکاب تھے، سرکار رسالت کے ساتھ چل رہے تھے۔ اب آپ کتابوں کو، تاریخی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے تو تاریخ کے اوراق الٹ کے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 2000 تھی، یا علامہ شبلی نعمانی نے 3000 لکھی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اس سے زیادہ تعداد نہیں تھی۔ اور شہید کتنے ہوئے؟ 80 شہداء میں سے یہاں جو یہ افراد تشریف فرما ہیں، مجھے یہ بتائیے، آپ 5 کے نام بتا دیں سوائے جناب حمزہ کے، بہت توجہ چاہتا ہوں، سوائے جناب حمزہ کے آپ بتا دیجئے کسی کا نام، کون کیسے شہید ہوا، کس کا قاتل کون تھا، کس کو کس نے مارا، کون نیزے سے مارا گیا، کون تلوار سے مارا گیا، کس کی جنگ کس سے ہوئی، کہیں آپ کو ملے گا؟ کہیں کوئی اس کا ذکر کرتا ہے، کہیں اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہے؟ تو یہ تو سرکار رسالت بنا کے ہم رکاب، سرکار رسالت بنا کے حکم پر ان کے ساتھ میں جنگ کر رہے تھے، حضور بھی اس جنگ میں موجود تھے، تو جنگ احد کے شہیدوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ بہت توجہ، اب میں تمہیدی منزلوں سے نکل کے آپ کے ذہنوں کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، جنگ احد کے شہیدوں کا ذکر نہیں ملتا، کون شہید ہوا، کس نے قتل کیا، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، کچھ نہیں ملتا۔ بس اتنا لکھا ہوا ہے کہ 80 افراد شہید ہوئے، 80 لوگ مارے گئے، 80 لوگ قتل ہوئے، 80 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ کس کا خاندان کون سا تھا، کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اب اس کے مقابلے پر ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، مجھے امام سجاد تک آپ کے ذہنوں کو لے کے آنا ہے۔ کربلا میں کون قتل ہوا، کون شہید ہوا، کون کس کے نیزے سے مارا گیا، کس کا خاندان کیا تھا، کس کو حبشی نے مارا، کس کو کس شام والے نے مارا، کس کو کوفی پہلوان نے شہید کیا، سب آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ذکر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، شہادتوں کا ذکر چھوڑ دیجئے، آپ آئیے تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو اور قریب لے کے آئیے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر 9 محرم کو رات میں شب معشور میں جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی معلوم ہے کہ کس کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، حبیب ابن مظاہر سے کیا گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی معلوم، مسلم ابن اوسجہ سے کیا گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی معلوم، جناب زہیر ابن قین سے کیا گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی معلوم، یعنی خیموں کے اندر کی گفتگو بھی معلوم ہے، وہاں میدان کے شہیدوں کا پتہ نہیں، یہاں خیمے کے اندر کی گفتگو کا بھی معلوم کہ کس سے امام کی کیا گفتگو ہوئی، کسے کیا حکم دیا، کس کے بارے میں کیا کہا، کس کے بارے میں کیا ذکر کیا، کس کو کیا پیغامات دیے، اصحاب سے کیا کہا، انصار سے کیا کہا، اقربا سے کیا کہا، عزیزوں سے کیا کہا، دوستوں سے کیا کہا، یہ تمام باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو عزیزوں، کبھی آپ نے غور کیا، جنگ احد رسول ساتھ میں موجود تھے، لیکن وہاں کے 80 شہداء کے بارے میں نہیں معلوم کہ کون شہید ہوا، کس نے شہید کیا، شہید کرنے والا کون تھا، قتل کرنے والا کون تھا، قاتل کون تھا۔ لیکن ہاں، اس سب کے باوجود ان 80 شہداء میں سے ایک شہید کے بارے میں سب جانتے ہیں،
ایک شہید کے بارے میں سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ قاتل یہ تھا، حبش کا رہنے والا تھا، فلاں جگہ کا رہنے والا تھا، فلاں نیزے سے قتل کیا، جناب حمزہ کو اس طرح سے قتل کیا گیا۔ تو 80 کے بارے میں کیوں نہیں معلوم؟ جناب حمزہ کے بارے میں کیوں معلوم؟ کربلا کے بارے میں کیوں معلوم؟ جنگ احد کے شہداء کے بارے میں کیوں نہیں معلوم؟ تو عزیزوں ذرا ذہن کو آگے لے جائیے، تاریخ کی فرق گردانی کیجیے۔ جب جنگ احد ہو گئی اور جناب حمزہ کی شہادت کی خبر ان کے گھر تک پہنچی تو تمام شہیدوں کو دفن کر دیا گیا، لیکن جناب حمزہ کو صرف دفن نہیں کیا گیا بلکہ ان کی بہن اپنے گھر سے نکل کے آئی اور آنے کے بعد ایک کالا خیمہ لگایا، اور کالا خیمہ لگانے کے بعد اس خیمے کے اندر بیٹھ گئی۔ رسول کا حکم تھا کہ سب پرسہ دیں گے، بہت توجہ چاہتا ہوں، سب ان سے ملیں گے، سب ان کو پرسہ دیں گے، سب ان کے بارے میں کہیں گے۔ اور یہی نہیں، جب رسول واپس پہنچے ہیں تو شہداء کے گھروں میں، شہداء جنگ احد کے گھروں میں نعل و شیون کی آوازیں بلند تھی۔ تو سرکار رسالت پناہ نے پوچھا کہ یہ خواتین، یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو مدینے والوں نے کہا کہ سرکار یہ عورتیں اس وجہ سے رو رہی ہیں کہ ان کے شوہر، ان کے والی و وارث اور ان کے بھائی جنگ احد میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت سرکار رسالت پناہ کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ کاش جناب حمزہ کو بھی سب روتے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کاش میرے چچا جناب حمزہ کو بھی سب روتے، سب مل کے ان کی عزاداری کرتے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد کا واقعہ ہے کہ تمام عورتیں جمع ہوئیں، اور جمع ہونے کے بعد وہ سرکار رسالت پناہ کے گھر پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ہم جناب حمزہ کی عزاداری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جناب حمزہ کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے شوہروں کو نہیں روئیں گے، ہم جناب حمزہ کی صفحے ادا بچھائیں گے۔ تو عزیزوں نتیجہ یہ نکلا، چونکہ جناب حمزہ کی بہن نے جناب حمزہ کی شہادت کو ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کے مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد صفحے ادا بچھائی، کالا خیمہ لگایا، اس میں امام باڑہ سجایا، اس میں بیٹھی، اپنے بھائی کا پرسہ لیا، اور پرسہ لینے کے بعد عزاداری کو آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذکر اس کا باقی رہتا ہے جس کی عزاداری کی جاتی ہے، ذکر اس کا باقی رہتا ہے جس کی عزاداری کی جاتی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں لفظوں کو، ذکر اس کا باقی رہتا ہے جس کی عزاداری کی جاتی ہے۔ 80 لوگوں کا کوئی پتہ نہیں، جناب حمزہ کی عزاداری بھی، جناب حمزہ کا نوحہ بھی، جناب حمزہ کا امام باڑہ بھی۔ اب نہ کہنا دوسری جنگیں ختم کیوں ہو گئی، کربلا باقی کیوں ہے؟ کیونکہ کربلا کے مرزا نے کربلا کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ کربلا کے بعد یا سید سجاد نے یا زینب نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور اس کے بعد بتایا کہ جب تک زندگی باقی رہے گی، جب تک دنیا باقی رہے گی، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ باقی رہے گی، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، میں ایسی بنیاد رکھ کے دے رہی ہوں کہ ذکر باقی رہے گا۔ اور اس منبر کے ذریعے سے اور اس فرش ادا کے ذریعے سے جناب زینب نے 2 طرح کا انتقام لیا۔ ایک انتقام 40 برس تک جو امام علی کے خلاف آگ اگلی گئی ہے، دوسرا انتقام عزاداری باقی رہے گی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب زینب نے، میری طرف توجہ کیجیے گا، بہت اہم جملے عرض کر رہا ہوں، جناب زینب نے، یزیدیہ شکن زینب نے شام کے دربار میں اور شام میں صفحے ادا بچھا کے، فرش ادا بچھا کے اعلان کر دیا، یزید میں تجھ سے نہیں بلکہ تیرے بزرگوں سے انتقام لے رہی ہوں۔ بہت توجہ، تجھ سے نہیں بلکہ امیر شام سے انتقام لے رہی ہوں، حاکم شام سے انتقام لے رہی ہوں۔ اب میں نے فرش ادا کی بنیاد رکھ دی، منبر سج گیا، منبر تیار ہو گیا، مجلسیں ہونے لگی۔ اب میرے بھائی کے نام کی مجلس ہوگی، میرے بابا کا تذکرہ ہوگا۔
सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब ने डाली है। अदादार होता कौन है, अदादारी को एतबार कैसे मिलता है, या यूं कहूं लफ्जों को बदल के कि अदादार को एतबार कैसे मिलता है। कि आप हुसैन हुसैन करते रहें, नौहा पढ़ते रहें, फर्श अदा बिछाते रहें, ताजिए की छवि बनाते रहें, अलम की छवि बनाते रहें, सुलझना की छवि बनाते रहें, आप अदादार हो जाएंगे? नहीं, अदादारी के लिए जरूरी है, अदादारी को एतबार पता करने के लिए, या लफ्ज को बदल के यूं कहूं अपनी अदादार को एतबार अता करने के लिए जरूरी है कि जो सबसे बड़ा अदादार हो वो इबादत गुजार भी हो, सबसे बड़ा अदादार हो वो इबादत गुजार भी हो। मौलाना नईम अब्बास साहब कबला ने बहुत अच्छी बात कही थी, उनका एक जुमला कह के मैं बात को आगे बढ़ा देना चाहता हूँ। अल्लामा नईम अब्बास साहब ने कहा था, हमारी कौम बेअमल नहीं है, बेखबर है, और बाअमल होने की सबसे बड़ी दलील ये है, फर्श अदा बिछाई जाती है, कौम फर्श अदा पाती है, अलम उठाती है, ताजिया उठाती है, शब्बेदारियां होती हैं, जुलूस होते हैं, अंजुमन सज्जादियां, आज ये ताजिया ये शबीह ताबूत उठाया करती है, इमाम सज्जाद की अज़ादारी मनाया करती है, अंजुमन हैदरी, अंजुमन अस्करिया, अंजुमन यादगार हुसैनी, अंजुमन अदाए हुसैनी, ये हमारी सेहत की तमाम अंजुमन गुलदस्ता हैदरी, अंजुमन हैदरी, जितनी भी अंजुमने हैं सब अज़ादारी करती हैं। कोई शब्बेदारी करता है, कोई अज़ादारी करता है, कोई जुलूस उठाता है, जो रात रात भर कोई शब्बेदारियां सजाया करता है। लेकिन अगर रात भर हुसैन का मातम करने के बाद, अब्बास का अलम उठाने के बाद, हुसैन का कप बनाने के बाद, ज़ैनब का जिक्र करने के बाद, अली अकबर का तज़किरा करने के बाद, कासिम का तज़किरा करने के बाद, और मोहम्मद का जिक्र करने के बाद अगर सुबह को किसी नौजवान की नमाज अदा हो जाए तो समझना वो बेअमल नहीं, बेखबर है, बेअमल नहीं, बेखबर है। क्योंकि बेअमल हमारी कौम नहीं है, हमारी कौम से ज्यादा बाअमल कोई हो ही नहीं सकता। 2-2 घंटे अंजुमन रास्ते में खड़े होकर इबादत करती है, इससे ज्यादा कुव्वत अमल किसके पास है, इससे ज्यादा कुव्वत अमल किसी के पास हो ही नहीं सकती। लेकिन कुव्वत अमल का मुजाहिरा करने के बाद अगर सुबह की नमाज अदा हो गई तो बाअमल तो है, लेकिन बाअमल होने के साथ हम बेखबर भी हैं। बाखबर होने के लिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम रात को मातम करें, सुबह को सजदा करें, रात को मातम करें, सुबह को सजदा करें, रात को मातम करें, सुबह को सजदा करें। वो दोहरा रहा हूँ, रात को अज़ादारी मनाएं, सुबह को सजदा करें, क्योंकि हमारी कौम की खासियत ये है कि हम उसके मानने वाले हैं जो सबसे बड़ा इबादत गुज़ार था, वही सबसे बड़ा अदादार था। सबसे बड़ा इबादत गुज़ार था, वही सबसे बड़ा अदादार था। और हम शबीह बनाते हैं, अभी शबीह ताबूत थोड़ी देर के बाद बरामद होगी। अलम क्या है? अलम अब्बास की शबीह है। ये फर्श अदा क्या है? जनाब ज़ैनब ने जो फर्श अदा की बुनियाद डाली थी उसकी शबीह है। ये मिंबर क्या है? मिंबर रसूल की शबीह है। तो हम ये सब शबीहें बनाते हैं, शबीहें सजाते हैं, एहतराम करते हैं, शबीह की ज़ियारत करते हैं निस्बत से, क्योंकि इसकी निस्बत है हुसैन की तरफ। हुसैन की तरफ निस्बत है। मिंबर का एहतराम क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी निस्बत है सरकार रिसालत की तरफ। ये मिंबर रसूल कहलाता है। शबीह मिंबर रसूल। सुन्नत का एहतराम क्यों करते हैं? हुसैन के घोड़े की शबीह है। ताबूत का एहतराम क्यों करते हैं? ताबूत सैयद सज्जाद की शबीह है। तो हम जब ये तमाम शबीहें सजाते हैं, ये ताजिया, ये अलम, ये ताबूत, ये मिंबर, ये तमाम चीजें, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। ये हथकड़ी क्यों पहनते हैं? कि साहब हथकड़ी शबीह है उस हथकड़ी की जो सैयद सज्जाद ने पहनी थी। बहुत तवज्जो। किसी शायर ने कहा था कि सदाए मातम शब्बीर अच्छी लगती है, अल्लामा तसव्वुर ज़ैदी, गमे हुसैन की तशहीर अच्छी लगती है, सदाए मातम शब्बीर अच्छी लगती है, रही है सोहबत मासूम में ये बरसों तलब, इसीलिए मुझे जंजीर अच्छी लगती है। तो ये शबीह है ना, ये तमाम शबीहों का एहतराम। बस एक जुमला देने जा रहा हूँ, मेरे नौजवान दोस्त सुने,
بہت اہم جملہ جو اس مجلس کا پیغام بھی ہے. ہم یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک شبیہیں سجاتے ہیں, شبیہیں بناتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. یہ منبر کی شبیہ, یہ علم کی شبیہ, یہ داغیے کی شبیہ, یہ ذوالجلال کی شبیہ, یہ داؤد کی شبیہ. تو ان تمام شبیہوں کے ساتھ ہمیں اس شبیہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو صبح عاشور حسین نے سجدہ کیا تھا. سجدے کی شبیہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے, سجدے کی شبیہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جملہ سنیے میرے نوجوانوں, صرف شمر کے خنجر کو یاد نہ رکھنا, حسین کے سجدے کو بھی یاد رکھنا, کیونکہ خنجر شمر کا تھا, سجدہ حسین. لے کے جائیں. اور اس کے بعد اب مجھے ایک بات اور بتائیے, آج میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مجھے یہ بتائیے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے, اعصاب مختل ہو جاتے ہیں. انجمن سجادیہ کے 2 جوان اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں. ہم ان کا ذکر اس وقت اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, وہ ہمارے عزیز ہیں. ہمیں غم یہ ہے کہ حلقہ سجادیہ کی جو زینت بنتے تھے نوجوان, وہ نہیں ہے. راحت مرحوم اور صفی مرحوم, مجھے یاد ہے جب انجمن سجادیہ نوحہ پڑتی تھی 25 کو کیا اس وقت مجلس کے بعد, تو وہ دونوں حلقے میں کھڑے ہو کے کس طرح سے ماتم کیا کرتے تھے, کیا جذبہ ہوتا تھا, کیا ذوق اور شوق اور جذبہ اور بلبلہ ہوتا تھا. وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. لہذا ہم نے ہر لمحے جب یہ 25ویں کا سفر آگے بڑھے گا, 24ویں کا سفر آگے بڑھے گا, ان کی یاد آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ فرش بچھاتے تھے, وہ علم سجاتے تھے, حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے. آپ سنیے, جب کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, تو گھر والوں کے حالات, اور اگر کوئی نوجوان مر جاتا ہے تو اعصاب مختل ہو جاتے ہیں, دماغ کام نہیں کرتا, اعصاب کا اثر ہو جایا کرتا ہے, کئی دن عجیب سی کیفیت رہا کرتی ہے. بہت توجہ, ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک گوشہ آپ کو دے رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے, کربلا کے بعد گھر اجڑ چکا, جوان مارے جا چکے, سب کچھ ہو گیا, رات کو خیمے بھی جل گئے, لیکن خیمے جلنے کے بعد جب کربلا کے میدان میں صبح ہوئی تو کربلا میں 23 برس کا نوجوان سجدہ شکر میں ملا. پروردگار, اور ایک جملہ اس کی زبان پر تھا, آج بھی عبادت کا حق ادا نہ ہوا, آج بھی عبادت کا حق ادا نہ کر پایا. اس کو کہتے ہیں سید الساجدین. اسی وجہ سے کاظم کربلی نے کہا تھا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. اور سید سجاد نے, امام سجاد نے, میرے نوجوانوں سنو, یہ صرف ایک مجلس نہیں ہے, بلکہ سید سجاد کی حیات ایک تاریخ ہے, اس کا تجزیہ کرنا چاہیے, اس کو تحلیل کر کے تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. سید سجاد, یزید نے بیعت کروائی تھی, یزید نے بیعت کا مطالبہ کروایا تھا, کہا مجھے بیعت چاہیے, حسین نے انکار کر دیا تھا, حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا. لیکن کربلا کے بعد سے کوفے تک اور کوفے سے لے کے شام تک, مجھے بتائیے, چاہے وہ ابن زیاد ہو یا شمر ہو یا برملا ہو یا کولی ہو یا کوئی اور دوسرا علمبردار ہو یزید کی فوج کا, کسی نے سید سجاد سے کہہ دیا ہو بیعت چاہیے, بیعت چاہیے, بیعت چاہیے. ارے جس کے پاس عباس جیسا جوان تھا, جس کے پاس علی اکبر جیسا شیر تھا, جس کے پاس اول محمد جیسے شیر تھے, اس حسین سے تو بیعت کا مطالبہ کیا, لیکن سید سجاد کا بیعت, سید سجاد سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ کربلا کے میدان کو لشکر کے ذریعے نہیں جیتا گیا تھا, علی اصغر کے ذریعے جیتا گیا تھا. اور اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیے, تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. یزید 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے, 62 63 ہجری کے واقعات میں جائیے,
واقع حرہ آپ کو یاد ہوگا، غسیل الملائکہ کا بیٹا عبداللہ چند ساتھیوں کے ساتھ سیریا اور شام پہنچا کا خبریں تو آ رہی ہیں، لیکن اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنی کانوں سے سن لیں یزید کے کارنامے کیا ہیں۔ جب وہ سیریا اور شام پہنچا تو اس نے وہاں حالات دیکھے، یزید سے ملاقات بھی کی۔ یزید نے بے پناہ انعام و اکرام سے نوازا بھی، بے پناہ انعام و اکرام دیا۔ کیونکہ انعام و اکرام اس وجہ سے دیا گیا تاکہ یہ اپنی زبان کو بند رکھیں، کچھ کہے نہ جا کے۔ لیکن غسیل الملائکہ کا بیٹا عبداللہ جب واپس مدینے آیا تو لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا حالات ہیں شام کے، یزید کیا کر رہا ہے؟ کہا سنو، یزید بندروں سے کھیلتا ہے، زنا کو جائز سمجھتا ہے، شراب نوشی اس کا مشغلہ ہے، جتنے غلط کام ہے وہ کر رہا ہے، حلال کو حرام میں بدلتا ہے، حرام کو حلال میں بدلتا ہے۔ حالات ایسے ہیں، اگر ابھی بھی ہم نے اس کے خلاف بیان نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں نقل کر رہا ہوں، یہ طبری نے بھی لکھا، ابن خلدون نے بھی لکھا، دوسرے تاریخ لکھنے والوں نے بھی لکھا کہ غسیل الملائکہ کے بیٹے نے آ کے اس طرح سے کہا۔ ادھر زبیر جو یزید کے خلاف بغاوت کیے ہوئے تھا، اب یزید نے مسلم ابن عقبہ کو بھیجا کئی ہزار فوجیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد اس نے جملہ کہا کہ جاؤ مکے بعد میں جانا، پہلے مدینے جاؤ، اور یاد رکھنا صحابہ کو قتل کر دینا، حافظین قرآن کو قتل کر دینا، جس کا جو چاہے دل کرنا، جس کو جو چاہے جس طرح سے چاہے تباہ کرنا، ختم کر دینا، لیکن ہوشیار یاد رکھنا علی بن الحسین سید سجاد کی طرف نظر اٹھا دینا نہیں۔ اب مسلم ابن عقبہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے مکے کے مدینے کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم ہماری بات مان لو، ہم تمہارا کچھ نہیں کر دیں گے، تمہیں امان دے دیں گے، ہمیں تو مدینے جا کے زبیر سے بھی بچنا ہے، ہمیں تو مکے جا کے زبیر سے بھی بچنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ابھی بھی بیعت کر لو، بیعت کا باقی رہو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اور جب وہ نہیں مانے تو مسلم ابن عقبہ نے مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے۔ یہ یزید کی فوج کا 17 سالہ کا واقعہ برہ آپ کو یاد ہوگا، بہت توجہ۔ اور جب یزید سے کہا گیا سید سجاد کے خلاف کیوں نہ اقدام کریں، اب یہ غور سے سنیے گا میرے نوجوان دوستوں، تو جانتے ہیں یزید نے اپنے جاسوسوں کی بنیاد پر کیا کہا، اپنی ایجنسیوں کی بنیاد پر یزید نے جس وقت وہ لشکر کشی کر رہا تھا، مسلم ابن عقبہ کو بھیج رہا تھا، جب یہ کہا گیا علی بن الحسین کے بارے میں، کہا نہیں ادھر جا کے نہیں دیکھنا ہے، تو یزید نے اس وقت ایک جملہ کہا، جا کے طبری سے پوچھئے، یزید نے ایک جملہ کہا، مجھے خبر یہ ملی ہے کہ علی بن الحسین صرف مصلے پر رہتے ہیں، کیا دعائیں پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، کیا روتے ہیں یا دعائیں پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے امام کی حکمت دیکھی، امام نے کیوں محمد حنفیہ کو دامن قوم میں بھیج دیا تھا، کیوں لوگوں کو پھیلا دیا تھا، کیوں لوگوں سے کہہ دیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے نہ آنا، میرے پاس نہ آنا۔ چپے چپے پر جاسوس لگے ہوئے ہیں، جو لوگ میرے گھر میں آیا کرتے ہیں وہ بھی جاسوسوں کی شکل میں آیا کرتے ہیں، بہت سے جاسوس ہیں جو میرے ارد گرد ہیں، اگر کسی نے کوئی بھی ہوشیاری کی یا مجھ سے قربت کا اعلان کیا تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لہذا سب ہوشیار اپنی اپنی جگہ پر رہے، جو پیغام ہوگا میں فلاں 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 کے ذریعے سے پہنچاتا رہوں گا۔ یزید نے کیا کہا، کیا وہ روتے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، یا علی بن الحسین روتے ہیں یا دعائیں پڑھتے ہیں، اسے کیا معلوم، سید سجاد کا گریہ بھی کربلا، سید سجاد کی دعائیں بھی کربلا۔ سید سجاد رو نہیں رہے تھے، دعائیں نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ کربلا کو زندہ کر رہے تھے۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، میں اپنے موضوع کے ساتھ ہی چل رہا ہوں۔ سید سجاد کربلا کو زندہ کر رہے تھے، باقی رکھے ہوئے تھے، تمام ادا کر رہے تھے۔ اب اس نے کہا کہ تم سب پر حملہ کرنا، مسجد نبوی کو تہس نہس کر دینا۔ 360 صحابی رسول شہید کر دیے گئے، مار ڈالے گئے، 700 سے زیادہ حافظ قرآن قتل کر دیے گئے، مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے گئے، مدینے کو تاراج کر دیا گیا۔ اور جانتے ہیں اس وقت سید سجاد کے گھر کی پوزیشن کیا تھی، صورتحال کیا تھی؟ مروان جو سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے یزید کو اکسایا تھا،
یاد ہوگا آپ کو کہ جب والی مدینہ نے بلایا ہے امام حسین سرکار سید الشہداء کو، امام حسین گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اسی مرمون مروان جہنمی نے یہ کہا تھا کہ حسین کو جانے نہ دینا، یا سر یا بیعت، اتنا بڑا دشمن ہے یہ۔ لیکن جب واقعہ ہوا مسلم نے اخبار نے محاصرہ کیا اور سب بھاگے تو اس کو پناہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ یہ مروان اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ سید سجاد کے گھر کی طرف کا رخ کیا۔ سید سجاد نے دروازے کھول دیے۔ میں کہوں گا مولا یہ دروازے کیوں کھول رہے ہیں؟ ان سے اس وقت انتقام کا موقع ہے۔ کہا نہیں، ہم کمزوروں سے انتقام نہیں لیا کرتے، جب طاقت نہ ہو تو ہم انتقام نہیں لیا کرتے۔ سید سجاد نے گھر کے دروازے کھول دیے اور گھر کے دروازے کھولے، مروان بھی آیا۔ مروان کے گھر کے 200 سے زیادہ افراد امام سجاد کے گھر میں مقیم رہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یزید نے کیوں منع کیا تھا، کیوں انکار کیا تھا کہ علی بن الحسین سید سجاد کی طرف رخ نہ کرنا؟ کیونکہ یزید جانتا تھا کہ اگر سید سجاد کو چھیڑا گیا تو ایک دوسری کربلا مدینے میں بن جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شکست کو کامیابی میں بدلنا جانتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا حسین کو قتل کرنے کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان کروں۔ جس وقت میں اپنی کامیابی کا اعلان کرنا چاہ رہا تھا، اسی وقت حسین نے نو کے نیزہ کی بلندی سے تلاوت قرآن کر کے بتایا، یزید تو نہیں جیتا ہے، ہم جیتے ہیں۔ صلوات بھیجنے محمد۔ تاریخ کا تجزیہ کر رہا ہوں تو تھوڑی سی خوش گفتگو ہے، لیکن آپ ایک نتیجے پر پہنچیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ اور آگے بڑھیے، سن 61 ہجری سے سن 95 ہجری تک امام سید سجاد کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے۔ اسماعیل ابن حشام جو مدینے کا گورنر تھا، مروان ابن عبد الملک کی طرف سے اسے یہ آرڈر دیا گیا تھا، تم جتنی زیادتی کر سکتے ہو سید سجاد کے اوپر زیادتی کرو، جتنا ظلم ڈھا سکتے ہو اتنا ظلم ڈھاؤ۔ لیکن جب عبد الملک کا انتقال ہوا اور ولید ابن عبد الملک بیٹھا ہے تخت حکومت کے اوپر، تو اس نے اپنی لابی بدلی، جیسے یہاں حکومتوں کی لابیاں بدلی جاتی ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو کوئی اور لابی ہوتی ہے۔ دوسرا مثال دوں میں آپ کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے جو تھوڑا سا سیاسی شعور رکھتے ہیں، مثلا ملائم سنگھ کی جب حکومت تھی تو کچھ اور لوگ حکومت چلا رہے تھے، لیکن جب ان کے بیٹے کا دور آیا تو ان کی لابی بدل گئی، اس نے اپنے حساب سے لوگوں کو رکھا۔ اسی طرح سے وہاں بھی تھا، عبد الملک کے زمانے میں لابی اور تھی، لیکن جب اس کے بیٹے کا دور آیا تو اس نے لابی بدل دی، اور لابی بدلنے کے بعد جب مدینے کے بڑے لوگوں نے، اکابرین نے شکایت کی اس گورنر کی، تو اس نے سب سے پہلے گورنر کو گرفتار کروایا، اور گرفتار کروانے کے بعد ایک کھمبے سے بنوا دیا۔ اب بہت غور سے سنیے گا، ایک ستون سے بنوا دیا اور مدینے میں اعلان کروا دیا کہ جس کے اوپر اسماعیل ابن حشام نے زیادتی کی ہے وہ اپنا انتقام جا کے لے سکتا ہے، جس طرح سے چاہے انتقام لے لے۔ اب جانتے ہیں اس کا کہنا کیا ہے؟ ادھر لوگ انتقام لے رہے تھے، کوئی کوڑے مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی پپڑیاں کر رہا ہے، ادھر سید سجاد نے ہاشمیوں کو بلائے اور بلانے کے بعد کہا کہ بتاؤ کیا مشورہ ہے۔ اب ہاشمی نوجوان مدینے کے رہنے والے، ظلم و زیادتی جنہوں نے برداشت کی تھی، سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ سید سجاد علی بن الحسین، اس سے بہتر موقع مل ہی نہیں سکتا، جتنا انتقام ہو سکتا ہے لے لیا جائے، جتنی زیادتیاں کی ہیں اتنا ہی انتقام لیا جائے۔ سید سجاد نے کہا نہیں، ہم یہ انتقام نہیں لیں گے، ہم دوسرے انداز سے انتقام لیں گے۔ اب جناب سید سجاد نے، امام سجاد نے اپنے خادم کو بلایا، بلانے کے بعد اشرفیوں سے تھیلا بھرا، اور اشرفیوں سے تھیلا بھرنے کے بعد بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اسماعیل ابن حشام سے جا کے کہو جو ستون سے بھرا ہوا ہے، یہ اشرفیاں ہیں کہ ہم تیرے گھر بھیج رہے ہیں، تیرے گھر کی کفالت جب تک تو گرفتار ہے ہمارے ذمے ہے، تو بے فکر رہ، ہاشمیوں سے کوئی تجھ سے انتقام لینے نہیں آئے گا، ہاشمیوں میں سے کوئی انتقام لینے نہیں آئے گا۔
اب جانتے ہیں، اب نتیجہ سنیے، اسماعیل ابن حشام کا کہتا ہے، اسماعیل ابن حشام کہتا ہے مجھ سے انتقام سب نے لیے لیکن جیسا انتقام علی ابن الحسین نے لیا ویسا کسی نے نہیں لیا۔ سید سجاد نے کہا دیکھو ہمارے باپ دادا کی تاریخ رہی ہے کہ ہم کمزوروں سے اور جس کے پاس طاقت ختم ہو جایا کرتی ہے ہم اس پہ انتقام نہیں لیا کرتے۔ میں بھی علی ہوں، میرا باپ بھی علی، میرا دادا بھی علی، جیسے سب کے سب محمد تھے ویسے ہم سب کے سب علی ہیں، ہم کمزور سے انتقام نہیں لیا کرتے اور ہمارے انتقام کا طریقہ دوسرا ہے۔ مجھے بتائیے تاریخ میں کوئی ایسی مثال دوسری مل سکتی ہے جیسی سید سجاد نے یہ مثال قائم کی تھی؟ اب آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اور میرے ساتھ آگے چلیے، یہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کب سے شروع ہوئے؟ کبھی آپ کو معلوم ہے بنی ہاشم اور بنی امیہ کا دور کہاں سے شروع ہوا؟ میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، آئیے تھوڑا سا شجرے کی طرف چلتے ہیں، شجرے کے بارے میں آپ سنتے رہے۔ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام ہاشم، دوسرے کا نام حشم۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ دونوں بیٹے تھے، ایک سے بنی امیہ کی شاخ چلی، ایک سے بنی عباس کی شاخ چلی۔ ہاشم کے جو بیٹے تھے، عبد مناف کے جو بیٹے جناب ہاشم تھے، ان سے سلسلہ آگے بڑھا عبد المطلب تک۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے، 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے سرکار رسالت بنا، نور اول، پیکر اول، جمال اول، حسن اول، پیغمبر اعظم محمد عربی۔ اور اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھا، ان کی بیٹی اور بیٹی کے بیٹے حسین اور حسین کے بیٹے سید سجاد۔ یہ ہے ہاشمی سلسلہ۔ دوسرا وہ جو ابو ہاشم کا سلسلہ تھا، اس سے سلسلہ آگے بڑھا، وہ بھی عبد مناف کے بیٹے تھے لیکن ان کے بیٹے حرب کے بیٹے ابو سفیان کا بیٹا یزید، اور یزید کا دوسرا بھائی تھا معاویہ کا بیٹا پھر یزید ہوا اور یزید کا بیٹا پھر معاویہ ہوا۔ تو ایک سلسلہ چلا ہاشمیوں کا، ایک سلسلہ چلا امیہ والوں کا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، حرب کا بیٹا امیہ کا بیٹا ابو سفیان کا بیٹا یزید اور یزید کا بیٹا معاویہ۔ یہ دونوں سلسلے آپ کے ذہن میں آ گئے نا؟ اب مجھے یہ بتائیے شام میں بنی امیہ کا تسلط کب سے ہوا؟ خلیفہ اول کا جو انتقال ہوا ہے وہ تقریباً 13ویں ہجری میں ہوا۔ 13ویں ہجری میں ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ 4 دن پہلے شام کا محاصرہ کیا خالد ابن ولید کے ذریعے سے۔ خالد ابن ولید ایک بڑی فوج لے کے شام کا محاصرہ کیے ہوئے۔ اب آئیے خلیفہ اول کا انتقال ہوا، اور خلیفہ اول کے انتقال کے بعد جب خلیفہ ثانی آئے تو انہوں نے کمانڈر بدلا، اور کمانڈر بدلنے کے بعد 1 سال تک محاصرہ رہا، اور تقریباً 14 ہجری میں رجب کے مہینے میں شام فتح ہو گیا۔ اور جب رجب کے مہینے میں شام فتح ہوا تو خلیفہ ثانی نے سب سے پہلے گورنر رکھا کس کو؟ یزید کو، جو معاویہ کا بھائی تھا۔ یزید وہاں گورنری کرتا رہا، اور تقریباً 18 ہجری تک اس نے گورنری کی۔ 18 ہجری میں طاعون کے مرض سے اس کا انتقال ہوا، اور جب طاعون کے مرض سے اس کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ امیر شام یعنی معاویہ وہاں کا گورنر بنا۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا، جب معاویہ گورنر بنا تو اس کی گورنری کب تک چلی؟ دوسرے خلیفہ کا انتقال ہوا، دوسرے خلیفہ کے بعد تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد امام علی کا زمانہ، اور امام علی کے بعد امام حسن کا زمانہ۔ تقریباً سن 41 ہجری تک اس کی گورنری چلتی رہی۔ 41 ہجری میں صلح حسن ہوئی، اور جب 41 ہجری میں صلح امام حسن ہوئی، اب سنیے گا، اب میں یہاں پر آپ کے ذہنوں کے قریب آ رہا ہوں۔ جب 41 ہجری میں صلح جناب امام حسن علیہ السلام ہوئی تو اس نے یہی تو مطالبہ کیا، اب حکومت ہم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صلح ہوئی اور امام حسن علیہ السلام کے پاس سے حکومت اس کی طرف منتقل ہو گئی۔ امام حسن کے دور تک بھی یہ گورنر رہا، اور 41 ہجری کے بعد سے یہ حاکم بنا، اور 41 ہجری کے بعد سے تقریباً سن 61 ہجری تک اس کے یہ 22 سال ہیں، یعنی 20 سال کی گورنری
22 سال کی حکومت. بہت توجہ چاہتا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 42 سال. 42 سال میں 4 سال اور جوڑیے. جو اس کا بھائی گورنر رہا تھا معاویہ کا، حاکم شام کا، جس کا نام یزید تھا، 4 سال اس کی گورنری، تو یہ 46 سال کی حکومت ہے. اب جانتے ہیں انہوں نے 46 سال میں کیا کیا؟ 46 سال میں شام کے اندر صرف اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں سازشیں کس طرح کی. آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں تو اسی انداز سے سن لیجیے. جب امام علی شہید ہوئے ہیں تو لوگ پوچھ رہے تھے علی مسجد میں کیوں شہید ہوئے؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ جناب حمزہ سے ان لوگوں کا تعلق کیا ہے؟ ہاشمیوں کا. اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی. نہیں. اور تاریخ میں جا کے دیکھیے، تاریخ کے اوراق کی گہرائیوں میں اتر کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا. پوچھیے تاریخ لکھنے والوں سے. امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ جمعے کے دن 4000 مرتبہ امام علی کے خلاف جو تبرہ کرتا تھا، سب کرتا تھا، تو وہاں کے زر خرید علماء نے یہ کہہ رکھا تھا اس کے ثواب میں اور اس کی بندگی میں بے پناہ اضافہ ہوگا. سنا آپ نے؟ کہاں گئے ہوں گے آپ کے کریں گے. نہیں اور بتاؤں اور سنیے اگر آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہے. جمعے کے دن یا نمازوں میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی تھی، اس دعائے قنوت میں امام علی کے خلاف تبرہ کیا جاتا. جن کا ذکر نماز میں واجب ہو، ضروری ہو، ان کے خلاف سب کیا جاتا تھا نمازوں کے اندر. اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تمہیں نمازوں کو قبول کروانا ہے تو علی اور اہل بیت کے خلاف اس طرح سے تم سب کرو تاکہ تمہاری نمازیں قبول ہوں. آپ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیے کیا کیا ہوا ہے. یہی نہیں اور سنو اور سنیے. مائیں اپنے بچوں کو سوہیوں میں کھلایا کرتی تھی. حاکم شام کا فوجی آتا تھا اور آنے کے بعد ماؤں کی گودیوں سے بچوں کو چھینتا تھا، بھاگ جایا کرتا تھا. باہر پری پلان دوسرا فوجی کھڑا ہوتا تھا. ماں دل برداشتہ ہو کے اور بے چین ہو کے اور مامتا میں تڑپ کے جب باہر دروازے پر آتی تھی، کہتی تھی میرا بچہ کہاں ہے، کون لے کے بھاگ گیا؟ تو باہر جو پری پلان فوجی کھڑا ہوا ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا ہاں علی کا آدمی آیا تھا، علی کا فوجی آیا تھا، وہ ایک بچے کو یہاں سے لے کے ابھی گیا. کیوں ایسا کیوں کیا گیا؟ اب آپ سوچئے. اب میں نتیجہ دے رہا ہوں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں. یہ سب اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ یہ جو بچے آغوش مادر سے نکل چکے ہیں، جب ماں انہیں یہ کہانی سنائے کہ بیٹا تیرا ایک بھائی اور تھا، تیری ایک بہن اور تھی، وہ آج تیرے برابر کا ہوتا تو اس سے 1 سال چھوٹا ہوتا، تو اگر 18 سال کا ہے تو وہ 16 یا 17 سال کا ہوتا، تو اس جوان کے دل میں علی کے خلاف کتنی نفرت پیدا ہو جاتی، ہاشمیوں کے خلاف کتنی نفرت پیدا ہو جاتی. لہذا پری پلان یہ ماحول بنایا گیا. اب میں یہاں تک آپ کے ذہنوں کو لے آیا اور یہیں تک لانا بھی تھا، میں ختم کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے ایسے ماحول میں جہاں دشمنی اس طرح سے پروان چڑھائی ہو، جہاں اس طرح سے علی کے خلاف سازشیں کی گئی ہوں، سید سجاد کا مسجد اموی میں خطبہ دینا کتنا ضروری تھا؟ اور کیا سید سجاد میں یا کسی میں بھی یہ ضرورت تھی کہ جا کے یہ کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ 22 سال کی گورنری، 20 سال کی حکومت، 4 سال کی بھائی کی گورنری، کتنے سال ہوتے ہیں؟ 46 سال. اب غور سے سنیے گا. 46 سال کی شام کی سازشیں، 46 سال کی شام کی سازشیں. میں یہاں پر لفظوں کو اور جملے کو روک رہا ہوں. اب آئیے ذرا آپ میرے ساتھ ذہنوں کو لے کے آئیے. مسجد کو سجایا گیا، یزید ممبر کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، بکا ہوا خطیب ممبر پر گیا اور ممبر پر جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ خارجیوں نے خروج کیا تھا، اللہ نے یزید کو عزت دی. پہلا جملہ جو سید سجاد نے کہا، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق،
تو نے خالق کی مرضی کے خلاف مخلوقات کی مرضی کو خرید لیا ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب مجھے بتائیے ایسے ماحول میں ایک ایسا بیمار، ایک ایسا قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، جو منبر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، جس نے اس طرح سے لوگوں کو ہلایا، تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ کیا کر، یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہم سے تو کہا گیا تھا یہ خارجی ہے، ہم سے تو کہا گیا تھا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے یزید کے خلاف، جن کے بارے میں ہمیں بتانا کہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سید سجاد نے فوراً دوسرا جملہ کہا، اے ذلی یا یزید، یزید مجھے بھی اجازت دے۔ اور اس کے بعد میں وہاں تک کے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد جو سید سجاد نے کہا وہ عجیب و غریب جملہ ہے۔ سید سجاد نے کہا اے ذلی یا یزید، یزید مجھے بھی اجازت دے، یزید مجھے بھی اجازت دے، یزید مجھے بھی اجازت دے۔ کیوں؟ اس کے بعد اس کی وجہ بھی بتائی، یزید میں اجازت اس وجہ سے چاہتا ہوں، حتی اسدا حاضری آوا، تاکہ میں بھی ان لکڑیوں کے ٹکڑے پر جا سکوں۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، گفتگو سنجیدگی میں چلی گئی، لیکن اس جملے کی گہرائی میں جائیے۔ سید سجاد نے کہا حتی اسدا حاضری آوا، تاکہ میں بھی ان لکڑیوں کے ٹکڑے پر جا سکوں۔ امام یہ تو بتائیے، یہ منبر کی شبیہ ہے، اس کو منبر رسول کہا جاتا ہے، آپ اسے لکڑیوں کا ٹکڑا بتا رہے ہیں۔ کیا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، چاہے شبیہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر حق اہل بیت بیان نہیں کیا جاتا تو وہ لکڑی کا ہو سکتی ہے، منبر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کتابیں بھی ہو، ولایت بیان کی جائے تو وہ منبر ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجنے الگ الگ روایت میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جب سید سجاد نے کہا دیکھیے اللہ کو کام لینا تھا تو اللہ کو کام لینا تھا، تو اب لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ اب کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید کا جو بیٹا معاویہ تھا، بہت توجہ، اس نے پیچھے سے لوگوں کو کہنا شروع کیا، ارے کہو میرے بابا سے کہو کہ اجازت نہیں جا رہی، یہ بیمار ہے، یہ کیا کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اب ایک کی زبان کھلی، دو کی کھلی، چار کی کھلی، پانچ کی کھلی، جہاں تک کہ اکٹھے ہو کے لوگ کہنے لگے اجازت دے یا یزید، اجازت دے یزید، اجازت دے یزید، اجازت دے یزید۔ اب وہ کیا کرے؟ اب کوئی تو وجہ بیان کرے گا، کیونکہ اس کو کہتے ہیں فرعون کے گھر میں موسیٰ کا پلنا، اس کی زبان سے جملہ نکلا تم نہیں جانتے۔ یزید نے کہا کہتے ہی میں خاموش کروں، تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ ارے ان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ بڑی آسانی سے تم نہیں جانتے، ان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اور اس کے بعد یزید کا اگلا جملہ سنو، سید سجاد کی شان میں لوگ کہہ رہے ہیں اجازت دے، یزید کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے، ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، انہیں علم ایسے بھرایا گیا ہے ایسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلایا۔ یزید نے جیسے یہ کہا کہ علم ایسے بڑھا ہے، اب لوگوں میں اور تجسس بڑھا، اشتیاق بڑھا، کہنے لگے اب تو اسے تو یہ کہا گیا تھا یہ خارجی ہے، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ انہیں علم ایسے بڑھایا گیا ہے جیسے جانور پرندہ اپنے بچے کو دانا بڑھائے، سنے تو آخری کے۔ اب لوگوں نے کہا، کچھ اکابرین کھڑے ہوئے اور یزید سے کہتے ہیں کہ امیر اجازت لے کیوں نہیں دیتا؟ ارے یہ کیا کہہ سکتا ہے، یہ قیدی ہے، یہ بیمار ہے، یہ لاغر ہے، یہ مجبور ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، اجازت کیوں نہیں دیتے؟ یہاں تک کہ یزید مجبور ہوا، اور مجبور ہونے کے بعد اجازت دی۔ اب میں آپ کے ذہنوں کو روک رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ مجمع تو میرا اپنا ہے، یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، شیعہ نے حیدر کرار ہیں۔ اگر کوئی ایسا مجمع جو ناصبیوں کا ہو، خارجیوں کا ہو، جو اہل بیت کے مخالفین ہوں، وہاں میں ممبر پر جاؤں اور جانے کے بعد کہہ دوں میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، تو کوئی مجھے سنے گا نہیں؟ ممبر سے اتار کے بتا دیا جائے گا، خط بن دیا جائے گا۔ سپاہی صحابہ کے مجمع میں جا کے یہ کہوں کہ میں شیعہ ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، تم پر تبرہ کرتا ہوں، تو مجھے برداشت کریں گے؟
مجھے فوراً اتار کے میرا قتل کرنے یہی ہوگا نا. اب سید سجاد مجبوری یہاں پر کیا ہے کہ تقریباً 46 سال تک علی کے خلاف سازش کی گئی. ڈائریکٹ سید سجاد اپنا نام نہیں لے سکتے. اگر نام لے لیں گے میں علی کا بیٹا ہوں تو جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے گا. سید سجاد قسم خدا کی روحیں قربان ہو جائیں, خطابت سیکھنا چاہیے سید سجاد سے. امام نے بیمار امام نے فوراً کہا کہ ایھا الناس, لوگوں سنو, ہم وہ ہیں جنہیں 6 نعمتیں دی گئی ہیں, 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. نعمتیں گنوائیں سید سجاد نے, اعطینا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والبلاغة والمحبة في قلوب المؤمنين. سید سجاد نے سنو, ہم وہ ہیں کہ جنہیں 6 فضیلتیں دی گئی ہیں. علم ہمیں دیا گیا, علم ہمیں دیا گیا, شجاعت ہمیں دی گئی, بلاغت ہمیں دی گئی, سخاوت ہمیں دی گئی, شجاعت ہمیں دی گئی, اور ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی گئی. تو کچھ اور بیان کر رہا ہے, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا یہ خارجی ہے. اب ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ ہمیں 7 نعمتیں دی گئی ہیں. احمد مختار ہم میں سے, تیار ہم میں سے, منا احمد مختار, احمد مختار ہم میں سے, تیار ہم میں سے, جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی وہ ہم میں سے, جس نے 2 مرتبہ جو معراج پر گیا وہ ہم میں سے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور اس کے بعد جب اپنی فضیلتیں اور نعمتیں گنوا چکے تو ایک مرتبہ سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا, اور اس کے بعد کہا ایھا الناس, لوگوں سنو, تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں. ابھی بھی سید سجاد نے ڈائریکٹ نام نہیں لیا. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سن لے. انا ابن تو مکہ و منا, میں مکے کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا انا ابن تو صفا و مروہ, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں مکہ کا بیٹا ہوں. یہ تمام باتیں کرنے کے بعد اس کے بعد اب سید سجاد نے جب صحن بنا لی اور بنانے کے بعد کہا اے لوگوں, اے شامیوں, تم یہ سوچتے ہوگے کہ میں کون ہوں, اب میں بتاؤں تمہیں کون ہوں. تو سنو, انا ابن تو رسول خدا, میں رسول خدا کا بیٹا ہوں. اور ابھی بھی تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں. تو سنو, میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں, میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اب میں لفظوں کو روک کے جملہ کہوں, ذہنی طور پر اگر آپ آمادہ ہوں, 20 سال کی گورنری, 22 سال کی حکومت, 6 سال کی گورنری, سب مل کے ہوتے ہیں 46 سال. 46 سال کی سازشیں. سید سجاد کا خطبہ کتنی دیر کا ہوگا؟ 20 منٹ, 30 منٹ, 40 منٹ, 46 منٹ سمجھ لیجیے. تو 46 منٹ کے سید سجاد کا خطبہ, 46 سال کی سازشیں. 46 سال کی سازشیں, 46 منٹ کا خطبہ. جملہ سنبھالیے, 46 سال کی بنو امیہ کی سازشیں, 46 منٹ کا سید سجاد کا خطبہ. ہم یہی تو کہتے ہیں جو 46 سال کی سازشوں کو 46 منٹ کے خطبے میں ختم کر دے اسے سید سجاد کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد اللہ. پہنچا سکا جو 46 سال کی سازشوں کو 46 منٹ کے اندر ختم کر دے اسے سید سجاد کہتے ہیں. میں خطیبانہ انداز سے جملے کہوں, جو 2 انگلیوں پر در خیبر کو اٹھالے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. میں اب خاموشی توڑنا چاہتا ہوں صرف ایک جملے کے لیے. میں نے مجلس دوسرے انداز کی پڑھی ہے, بہت آہستہ آہستہ پڑھی ہے, لیکن آخری جملہ سنیے. 2 انگلیوں پر جو در خیبر کو اٹھالے اسے علی بن
اب سید سجاد نے جب تقریر کرنا شروع کی اور کہا کہ میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند خدیجہ ہوں، میں فرزند زینب، میں فرزند علی ہوں، تو یزید پوکلا گیا، لوگ ریا کرنے لگے، رونے لگے۔ یزید پوکلا کے کہتا ہے مؤذن کا مؤذن کو بلایا جائے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد نے کہا اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سید سجاد نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سید سجاد نے تقریر کو روکا، روکنے کے بعد ایک مرتبہ یزید کی طرف مڑے اور مڑنے کے بعد کا یزید بتا یہ اذان میں تیرے جد کا نام لیا جا رہا ہے، یہ تیرے جد کا نام لیا جا رہا ہے، پتا یزید یہ اذان میں تیرے جد کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے جد کا نام لیا جا رہا ہے، اور اگر تم یہ کہہ رہا ہے یہ تیرے جد کا نام ہے فقط کذبتا و کفرتا، تم جھوٹا بھی ہے، تم کافر بھی ہے۔ امام سجاد جس کو مسلمان اپنا خلیفہ سمجھ رہے ہیں اس کو آپ کافر بتا رہے ہیں، کہا میں اس کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹنا چاہتا ہوں، تم لوگ جس کو مسلمانوں کا امیر سمجھ رہے ہو یہ تو مسلمان بھی نہیں۔ سجاد کا خطبہ تھا۔ اب ایک دو منٹ کی مجھے اجازت دے دیجیے اور دے دیجیے، سید سجاد اور جناب زینب دونوں نے مل کے کربلا کو آگے بڑھایا ہے نا، اسی لیے کربلا آج تک باقی ہے، آج تک موجود ہے، ورنہ دنیا کی تمام تاریخیں ختم۔ آخری جملہ سنیے، جناب زینب یہ خطبہ تھا مسجد اموی میں سید سجاد کا، ایک خطبہ اور سامنے آیا جس کو جناب زینب کا خطبہ کہا جاتا ہے، وہ بھی یہی کیفیت ہے، 700 کرسی نشین، اور 700 کرسی نشین بھی معمولی نہیں، اکابرین ہیں، رؤسا ہیں، امرا ہیں، کبرا ہیں، سفرا ہیں، تمام لوگ ہیں۔ اور ایسے میں کسی نے پوچھا، کسی یورپ کے سفیر نے یہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اسیر بنا کے یہاں کھڑا کیا گیا ہے، یہاں لایا گیا ہے دربار کے سامنے؟ تو کسی نے جواب دیا اس سفیر سے کہ تمہیں مانتے نہیں، معلوم نہیں کہ پیغمبر کے گھرانے کے لوگ، کون پیغمبر کا گھرانہ کا، رسول کے گھرانے کے لوگ؟ کہا ارے تمہیں کیا ہو گیا، وائے ہو تمہارے اوپر، تم نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو ایسے قتل کر دیا۔ ہم سے پوچھو جس درخت کے نیچے جناب عیسیٰ بیٹھتے تھے، آج بھی ہم وہاں جا کے عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، صرف اتنا کہنا لائق گردن زدنی ہو گیا تھا، اس سفیر کی گردن اڑا دی گئی تھی یزید کے دربار میں۔ کس میں ہمت ہے جو بول جائے؟ اب یہاں پر تاریخوں نے لکھا کہ یزید نے بولنا شروع کیا، وہاں سید سجاد بولے تھے، یہاں یزید۔ اب ان لوگوں کو جو سفرا اور امرا اور کبرا اور ریاستوں کے امیر بلائے گئے ہیں، اس میں یزید نے اپنی تعریف کرنا شروع کی، ان لوگوں نے خروج کیا تھا اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ جیسے یہ کہا، اب یہاں پر یزیدیہ شکن زینب، عباس کی شیر دل بہن زینب، علی کی شیر دل بیٹی زینب ایک مرتبہ گویا ہوئی۔ پہلا جملہ سنیں گے، سب سے پہلا جملہ جناب زینب نے کہا امن العدل یمن الطلقہ، امن العدل یمن الطلقہ۔ نہیں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک منٹ۔ طلقہ کسے کہا جاتا ہے؟ صاحبان طلقہ وہ لوگ تھے جنہیں فتح مکہ کے موقع پر سرکار رسالت بنانے آزاد کیا تھا۔ بہت توجہ، حاکم شام کا بابا، بہت توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد سے انہیں صاحبان طلقہ کہا جاتا ہے۔ یزید کے خلاف بولنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی، یزید خاموش ہوا، یزیدیت شکن زینب بولی، اب بولی تو پہلا جملہ امن العدل یمن الطلقہ، ذہن میں وضاحت آ گئی ہوگی، ترجمہ کر دوں جملے کا۔ جناب زینب نے یزید سے کہا کیا یہی عدل ہے غلام زادے؟ کیا یہی عدل ہے غلام زادے؟ تجھے تو ہمارے جن نے تیرے جن کو آزاد کیا تھا، تو میں اختیار دکھاتا ہے۔ جناب زینب نے جب جلال و جمال و کمال علی کے لہجے میں اس طرح سے خطبہ دینا شروع کیا تو عرب کے لوگوں کو آپ جانتے ہی ہیں، آخری جملے قیافہ شناس بھی تھے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یزید کے درمیان میں، سپر پاور کے دربار میں، اتنی بڑی طاقت کے سامنے، امیر شام کے سامنے، حاکم کے سامنے اس طرح سے گفتگو کرنا، اسے للکارنا۔ اس کے بعد ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے کہا
اس انداز سے یا تو علی بول سکتے ہیں یا علی کی بیٹی بول سکتے ہیں. علی بول سکتے ہیں کہ علی وہاں سید سجاد میں لگ جا رہا تھا, یہاں جناب زینب میں لگ جا رہا. اور اس کے بعد سنیے علی کی بیٹی کسی نے کہا کیا بتانا چاہتی ہے, کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ کہا یہ اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہے, اگر اس میں ہمت ہے تو یہ جو روشن دان سے ہوا آ رہی ہے یہ روک کے دکھائے, یہ جو روشنی آ رہی ہے یہ روک کے دکھائے. کہا علی کی بیٹی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ یہ اپنے اختیارات کی بات کرتا ہے, یہ میرا اختیار دیکھنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ یزید شکم زینب نے شام میں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا اس کو خاموش ہو جاؤ. اب تو کہا خاموش ہو جائے, درباری خاموش, وزیر خاموش, سب خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں مل گئی, گھوڑوں نے ہلہلانا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کہ حسین کی بہن زینب کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ زینب نے کہا یہ اپنا اختیار دکھانا چاہتا ہے, یہ ہمارا اختیار دیکھے, اس کا اختیار کہاں ہے اور ہمارا اختیار کہاں ہے. یہ ہمیں مجبور سمجھتا ہے. اور اس کے بعد جناب زینب نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا, اس جملے پر داد چاہوں گا, آخری جملہ ہے. جناب زینب نے کہا اے حاکم شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں, میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, مکے سے لے کے مدینے تک, مدینے سے لے کے شام تک پوری مملکت اسلامیہ میں کون سا خاندان ایسا ہے کہ جس کی گردن پر میری نانی خدیجہ کا زینب نے کہا تم جسے امیر شام سمجھتے ہو یہ امیر شام نہیں, یہ فقیر شام ہے. صلوات بھیجنے محمد. سجاد اور جناب زینب نے 46 سال کی بنی امیہ کی سازشوں کو راؤنڈ کر رکھ دیا, ختم کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد جناب زینب نے کہا اب یہاں سے کربلا چلے گی, اب یہاں سے کربلا آگے بڑھے گی. مجھے بتائیے کسی ظالم کی حکومت ہو, مجھے گرفتار کر لیا جائے, آپ کو گرفتار کر لیا جائے, اور اس کے بعد کوئی ظالم کہے ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, اور وہ آزاد کر دے, تو کیا آپ 2 گھنٹے بھی وہاں رکنا اور ٹھہرنا قبول کریں گے؟ نہیں رکیں گے نا, فوراً وہاں سے رخصت. جتنی جلدی ہو سکے اس سرحد کو چھوڑ دیا جائے, اس مقام کو چھوڑ دیا جائے, اس شہر کو چھوڑ دیا جائے. لیکن زینب کا عمل کیا تھا؟ جناب زینب سے جیسے ہی آگے کہا گیا کہ یزید نے ہمیں آزاد کر دیا, سید سجاد نے آ کے جناب زینب کو خبر دی, تو جناب زینب نے کیا جملہ کہا؟ بیٹا ہم ابھی جائیں گے نہیں, یہی فرض اعلان بچھائیں گے, یہی حسین کی فتح کا اعلان کریں گے, یہی حسین کی اپنے بھیا کی کامیابی کا اعلان کریں گے. اس کے بعد فرش اعظم بچھی. یہ جناب زینب کا صدقہ ہے, یہ جناب سید سجاد کی تحریک کا اثر ہے جو آج انجمن سجادیہ یہاں فرش اعظم بچھایا. اب رونے کے لیے آمادہ ہو کس طرح سے سید سجاد مجھے بتائیے سب سے زیادہ صبر کس کا مشہور ہے؟ انبیاء میں جناب ایوب کا. شجاع کون ہے؟ سب سے زیادہ جناب عباس. مجھے 2 جملے کہنے لیجیے. جناب ایوب کا صبر مشہور کیوں ہے؟ گھر اجڑ گئے, کھیتی اجڑ گئی, بیمار ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن جناب ایوب صبر کرتے رہے. بہت توجہ. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جناب ایوب صبر نہ کر پائے. سنیں گے جب ناموس کے اوپر حق آیا. جناب ایوب تو بستی کے باہر پڑے ہوئے تھے بیماری کے حالت میں, بیوی گھروں میں جاتی تھی اور پردے کے عالم میں لوگوں کے گھروں کا کام کرتی تھی اور آتی تھی. شیطان نے لوگوں کو بہکایا, وسوسہ ڈالا کہ ان سے کہو ان کے بال بہت خوبصورت ہے, بالوں کو کاٹ کے دے دیں, بال ہمیں چاہیے.
تو اب جو جناب ایوب کی اہلیہ لوگوں کو گھروں میں کام کرنے کے لیے گئیں تو شیطان کے وسوسے پہ بہکے ہوئے لوگ جناب ایوب کی اہلیہ سے یہ کہنے لگے ہمیں آپ کے بال چاہیے. تو جانتے ہیں جناب ایوب کی اہلیہ نے کیا کہا؟ خبردار تمہیں پتہ نہیں میں یوسف نبی کی بیٹی ہوں, میں یہ نہیں کر سکتی, حرام ہے میرے لیے, میں تو پردہ بھی نہیں ہٹا سکتی. اب تو جناب ایوب کو یہ پتہ چلا صبر نہ کر پائے کا پروردگار بس اب صبر نہیں ہوتا, پروردگار بس اب صبر نہیں ہوتا, پروردگار بس اب صبر نہیں ہوتا. کیوں جناب ایوب نے صبر کے دامن کو چھوڑا؟ کا ناموس کی بے حرمتی کی سازش برداشت نہ کر پائے. لیکن ذرا سید سرکار کے دل سے پوچھو, نامحرموں کے مجمع میں کس طرح سے جناب زینب کو پیڑ کرنے کا نہیں. جملہ سنیے, جناب سید سجاد نے, جملہ سنو, جناب سید سجاد نے امام بننے کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اتنا سب تھا سید سجاد کے لیے. جب جناب زینب نے جا کے پوچھا بیٹا بتاؤ یہ بیویاں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل آئے, سید سجاد نے کہا بھلی اماں جان کا بچانا واجب ہے, تم بھی نکلیے مجھے بھی نکلیے. کتنا سب تھا سید سجاد کے لیے بے رضا بیویوں کو باہر نکلنے کا حکم دیتا. جناب امام سجاد کا دامن تھام لو. ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سب سے بہادر جناب عباس تھے, لیکن جناب عباس کتنے ہی بہادر کیوں نہ ہوں سید سجاد سے بہادر نہیں ہو سکتے. کیوں جانتے ہیں؟ جب ان کے سر پر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تو نوکے نیزہ پر سر نہیں رکھتا تھا, بار بار نیزے سے گر جایا کرتا تھا. ظالموں نے جناب عباس کے کان میں سوجے کے ذریعے سے رسی ڈالی اور جناب عباس کے سر کو گھوڑے کے سر میں باندھ دیا گیا. کسی نے کہا امام یہ بتائیے کہ آقا عباس کا سر کیوں نہیں رکھتا؟ کہا جناب عباس کے سر کو, میرے چچا عباس کے سر کو جب موقع نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے تو میرا غیرت دار چچا میری پھوپھی زینب کی بیوی برداشت نہیں کرتا. ارے کتنے بہادر تھے سید سجاد, کوفے کا بازار, کوفے کا دربار, شام کا بازار, شام خدا کسی دربار میں سید سجاد حسینوں کے ساتھ لوگ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. تو جناب مختار کو بلوایا گیا. جناب مختار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, اور میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین. تیرا امیر کون ہے؟ میرا امیر حسین. ابن زیاد کہتا ہے مختار یہ بتا کہ اگر تو اس دربار میں اپنے امیر کو دیکھے گا تو پہچان لے گا. مختار کو غصہ آ گیا, اے ظالم اپنے نجس دربار کو لے چلے وہ طاقت آقا کا نام نہ لینا, اپنے نجس زبان سے میرے آقا حسین کا نام نہ لینا. تب مختار میں پوچھ رہا ہوں کہ پہچان لے گا. ایک مرتبہ کھجور کی لکڑیوں سے طرح کے کپڑے کو ہٹایا, کیا مختار پہچان لے کیا تیرا آقا حسین ہے. ایک مرتبہ مختار نے غور سے دیکھا تو ابن زیاد آقا حسین کے ساتھوں کو بے حرمت گزر رہا تھا. برداشت نہ کر پائے مختار, آگے بڑھے, تلوار چھینی, حملہ کرنا چاہتے تھے کہ پیچھے سے
कब्र के ऊपर उनके मज़ारात के ऊपर गुंबद नहीं है। आज उस बीमार इमाम का पुरसा जनाब ज़हरा को देना है, आज सैयद सज्जाद को पुरसा इमाम हुसैन को देना है। सुनो, ये काफिला कूफे से आगे बढ़ा, असीरों का काफिला कूफे से आगे बढ़ा, और जब ये काफिला कूफे से आगे बढ़ा तो शाम की औरतें शाम के जब करीब पहुंचा तो घरों की छतों पर बैठ गई थी और छतों से पत्थर बरसा रही थी, उन्हीं घरों पर बाला खाने पर एक मलिका बैठी थी, खातून बैठी थी। उसने मर्तबा नेज़े पर बुलंद सरों को देखा और देखने के बाद कहा, आए कि नौजवान जो मेरे आका हुसैन के अली अकबर की तरह लगता है। मर्तबा दूसरे सर को देखा, कह रहे ये तो शहजादे कासिम की तरह लगता है। मर्तबा बीवियों को देखा जो सरों को झुकाए हुए थी। मर्तबा उसके हाथों से पत्थर छूट गए, अपनी कनीज को भेजा, जाके उस काफिले में तो आगे आगे जमीन के ऊपर चल रहा है, उससे पूछ के आके वो कहाँ का काफिला है, ये कौन लोग हैं, हमें तो बताया गया है ये सारथी है। तो एक मर्तबा कनीज जब सैयद सज्जाद के करीब पहुंची, सैयद सज्जाद से कहा, आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? हमारी मलिका ने आपको सलाम कहा है। तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने उस कनीज से कहा, उसकी कनीज से कहा, जाके कह दे कि मदीने वाले तुझे सलाम कर रहे हैं। कनीज ने जाके जैसे ही कहा कि मदीने वाले सलाम कर रहे हैं तो उसका दिल भराया, उसने मदीने के लोग हैं, ये मदीने के लोग हैं, तो जाके एक मर्तबा मेरा फिर सलाम कह दे। कनीज फिर आई, सैयद सज्जाद ने कहा, हम उसका सलाम उस वक्त तक कबूल न करेंगे जब तक वो खुद न आएगी, जब तक फिर बाजार में लाएगी। सैयद सज्जाद का ये कहना था कि उस मलिका की कनीज ने कहा कि ए बैठी तुझे मालूम नहीं, मेरी मलिका मदीने वालों की कनीज रह चुकी है, वो बाजार में नहीं आया करती, वो बाहर में निकला करती, उससे मदीने वाले आकाओं ने मना दिया है। सैयद सज्जाद ने कहा, जाके गए कि मदीने वाले आकाओं ने तुझे हुक्म दिया है कि आजा। मैं इतना सुनना था बतौई, तो आने के बाद सैयद सज्जाद के पास आई और आने के बाद कहती है, ये बीमार, ये लावर, ये मजबूर, एक कमजोर तरीन शख्स, एक कमजोर तरीन कैदी, तुम कौन हो? हम मदीने वाले हैं। मैं इतना कहना था तो वो करम गई। एक मतलब सैयद सज्जाद ने कहा, एक बहन रमला, तुमने पहचाना है, मैं सैयद सज्जाद हूं, वो मेरी भूमि बहन है, वो लोग के कहना को मेरे काम किन मुसीबतों से गुजरा। छोटी सी रिवायत तो तमाम कर सकता। और जब ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा है, दिल का हाथ रख के सुनना, दिल का हाथ रख के सुनना। अब जो मैं जुमले कहने जा रहा हूँ दिल भर जाएगा, कसम खुदा की अगर आपने सोच लिया। असीर यजीद के दरबार में सामने खड़े हुए हैं, 700 कुर्सी नशीन, दरबार की आईना बंदी, दरबार को सजाया गया। सुनोगे, एक मर्तबा एक शख्स जनाब सकीना को गौर से देखता, मुझे हिम्मत दे दो शहजादी, ताकि मैं ये जुमला अदा कर सकूं। दिल को हाथ रख के सुनो। कहीं का एक सफीर था, उसने असीरों को गौर से देखना शुरू किया और जनाब सकीना को हुसैन के सीने पर सोने वाली 4 साल बच्ची को गौर से देखा और देखने के बाद कहा, यजीद अगर हो सके तो इस बच्ची को मुझे कनीजी में दे, इस बच्ची को मैं खरीदना चाहता हूं। जनाब सकीना ने जैसे ही सलाम सैयद सज्जाद से चिमट गई, मैंने ये बात सुना था, ताकि बनाया जाए
95 ہجری میں باقیوں میت ختم ہو گئی. ایک جملہ جتنا گریا کرنا وہ کر لیجیے گا, جتنا قرصہ دینا وہ قرصہ دے دیجیے گا, کیونکہ 1 سال کے بعد اس تابوت کی زیارت آپ کو بچے تو اگلے برس ہمارے آگے غم ہو رہے ہیں, تو چل بسے ہیں تو ان کا سلام آتے ہیں. ارے ان کے دروازوں سے پوچھئے جن کے نوجوان ارے فرشی علاقہ نہیں ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں, جو بھاگنے کی دیوان ہوا کرتے تھے, نگاہ میں تلاش کر رہی ہے. ارے ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے اس میں طاقت نہیں ہے بھائی, سننے کی طاقت چلو میری. 3 دن تک میرا بیمار امام تڑپتا رہا اور 3 دن کے بعد محمد باقر کو بلایا کوئی اب ذرا غور سے سنیے گا اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیے گا. جب امام محمد باقر سید سجاد کے قریب آئے, اسرار امامت منتقل ہوئے. اسرار امامت منتقل کرنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک حساس سوال کیا. صاحبان اولاد ہے نا آپ کے سینے میں کربلا کا دل ہے نا, تو امام کا سوال سنیے. امام کہتے ہیں اے محمد باقر اتنا بتاؤ کربلا میں تم کتنے سال کے تھے؟ محمد باقر کربلا میں تم کتنے سال کے تھے؟ کہا دادا میں 3 برس کا تھا. کہا دادا, اور مجلس ختم ہونے جا رہی ہے, کہا دادا میں 3 برس کا تھا. کہا بیٹا باقر یہ بتاؤ کربلا میں تم نے کیا دیکھا؟ تو آخری لمحے سید سجاد کے کتنا رونا ہوا مجلس ختم ہونے جا رہی ہے. کہا بیٹا باقر یہ بتاؤ کربلا میں تم نے کیا دیکھا؟ تو امام محمد باقر اپنے بابا کے اسرار میں کہتے بابا میں نے صبح عاشور سے یہ دیکھا دادا حسین کبھی قاسم کا لاشا اٹھا کے لائے, کبھی امیر اکبر کے لاشے اٹھا کے لائے, کبھی محمد کے لاشے اٹھا کے لائے, کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب اللہ کے لاشے اٹھا کے لائے. کہاں بیٹا اور کیا دیکھا؟ کہاں میں نے یہ دیکھا کہ دادا کا سر لوگ میرا بدن تھا. کہاں بیٹا واضح اور کیا دیکھا؟ کہاں بابا شام غریبہ دیکھی. کہاں شام غریبہ میں کیا دیکھا؟ باقیوں دل کو ہاتھ رکھو, جن کو رونا نہیں آتا وہ بھی جملے پڑھے گا. سید سجاد آخری لمحے میں محمد باقر سے پوچھتے بیٹا شام غریبہ میں کیا دیکھا؟ محمد باقر کہتے بابا خیموں میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد شبر کرو خنجر لے کے آیا, نیزہ لے کے آیا, کبھی دادی صاحب کی جارہ Oh,